बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस जाली हुकूमत की इस फॉर्म 47 की जबरी हुकूमत मुसल्लत शुदा जो पाकिस्तान पर और पंजाब पर है, कल इसकी जो है आपने बौखलाहट का अंदाज बड़े ज़ोरदार तरीके से देख लिया। ना ये आइन को मानते हैं, ना ये कानून को मानते हैं। ये अगर झंडाशाही से ये समझते हैं कि ये हुक्मरानी कर लेंगे और बुनियादी हकूक़ को भी इस तरह से पामाल करेंगे कि जो हक़ है किसी का पुरअमन एहतजाज करने का हक़, पुरअमन एहतजाज के साथ अगर अपनी आवाज़ और अपना जो है एहतजाज रिकॉर्ड करने का हक़, अगर ये अवाम को जो है उमंगों और ख्वाहिशात की तर्जमानी करने का हक़ अगर ये जो है पाकिस्तान के अवाम को छीन लिया जाए, तो ज़ाहिर है कि फिर इसका मतलब है आपने 25 करोड़ अवाम को यरगमाल बनाकर और दुनिया का सबसे बड़ा पाकिस्तान को कैद खाना बना दिया है। तो कल का जो शाखसाना था उसका मैं खुद एक ज़ाती तौर पर भी इसका विक्टिम हुआ हूँ। यानी हमारे यहाँ पुरअमन तरीके से हमने एक एहतजाज चॉक आउट किया था और हमारे चूँकि लाहौर में 34 जो है टिकट होल्डर्स MNAs 2 MNAs थे। अज़हर साहब तो ज़ाहिर है कि वो चूँकि बुज़ुर्ग हैं वो मौजूद नहीं थे। मैं एक MNA था जो लाहौर के, और एक हमारा माशाअल्लाह लोटा हो गया। तो उसके बाद हमारे MPAs जो थे और टिकट होल्डर सारों ने जो है क़यादत करना थी और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हमारे जो है टोलियों की शक्ल में आने थे और बहुत पुरअमन तरीके से सारे लाहौर से लोगों ने इकट्ठा होना था। और GPO पर हमने इकट्ठा होकर हाई कोर्ट से हमने असेंबली तक एहतजाज कर अपना रिकॉर्ड करवाना था और आवाम के इस ख्वाहिश और उमंग को कि मैंडेट जो चुराया गया है वो काबिल कबूल नहीं है। और ये दुनिया सारी कह रही है कि मैंडेट है। और फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 को जो वेबसाइट पर, अपने ही वेबसाइट पर जो है उन्होंने सरकारी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर जो उन्होंने उसकी मुश्तहरी की, वो भी काबिल दीदनी थी क्योंकि सारी दुनिया को फ्रॉड इनका वाज़े तौर पर नज़र आ गया। और बच्चे भी शायद इस तरह से जो है वो उसमें रद्द बदल नहीं करते जिस तरह से फॉर्म 45 में इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने रद्द बदल की थी और उसके बाद उसको हटा दिया गया इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन उस वक्त तक जो है सारी दुनिया देख चुकी थी और आश्कारा हो चुका था इनका फ्रॉड। तो कल इन्होंने 6 FIR लाहौर में की हैं। अब ये बदकिस्मती देखिए कि पंजाब में और कानून है, KPK में बिल्कुल और कानून है, इस्लामाबाद में किसी ने किसी को जो है हाथ नहीं लगाया, वो कैपिटल टेरिटरी है। सिंध और बलूचिस्तान में और कानून है, वहाँ जो है कोई ऐसी तशद्दुद नहीं किया गया जो लाहौर और पंजाब में किया गया है। और यहाँ जो 6 FIR की गई, एक मुझ पर की गई और मेरे ऊपर तो इतनी मज़हका खेज़ की गई। 3 बजे मुझे जो है इन्होंने कैंट कचहरी के सामने से जो है हम आगे गाड़ी मैंने खड़ी की, मेरे साथ जो ऑफिशियल सरकारी तौर पर मेरा जो ड्राइवर है, गनमैन भी है, ड्राइवर है, वो रिटायर्ड गवर्नर की हैसियत से मुझे मिला हुआ है, जो पुलिस का बंदा है, वो गाड़ी चला रहा था। मेरा कोऑर्डिनेटर अदनान साथ था और उन्होंने मुझे रोका है आके। अभी हम रवां हो रहे थे, मुझे गाड़ी रोकी है। इदरीस SHO जो है नॉर्थ कैंट का, उसने कहा है और मैंने कहा भाई कोई ब्रंट है क्या, मसला है। उसने DSP राना इशफाक को बुलाया। DSP राना इशफाक साहब तशरीफ़ ले आए और फरमाने लगे कि सर आ जाइएगा। मैंने कहा कोई वारंट है तो दिखाइएगा, कोई FIR है तो दिखाइएगा। ज़ाहिर है कि मैंने कहा, और दूसरी बात यह है कि मैं MNA हूँ और MNA को कानून के मुताबिक, प्रिविलेजेस के मुताबिक बग़ैर स्पीकर की इजाज़त के गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास कोई स्पीकर की इजाज़तनामा है, अगर आपके पास कोई FIR है, अगर आपके पास कोई वारंट है तो दिखाएं। सर कहता है जी आए ज़रा दफ्तर में बैठ के बात करते हैं, दफ्तर में बैठ के बात करते हैं। मैं ज़ाहिर है चला गया क्योंकि पुलिस फोर्स थी और मेरा
50 سال سے میرا 5 دہائیوں پر محیط ایک ظاہر ہے قانون کی دنیا سے وابستہ ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میں نے کہا چلیں بھائی. اور مجھے جا کے تو تھانہ نارتھ گئے, وہاں کمرہ شاید انہیں میسر نہیں آیا, پھر ساؤتھ کینٹ میں مجھے جا کر ایس ایچ او کے کمرے میں بٹھا دیا اور اس کے بعد 6 گھنٹے وہاں بٹھائے رکھا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے, وہ خود بھی اپنی مجبوری کا اظہار کر رہے تھے, معذوری کا اظہار کر رہے تھے. بہت معذرت خواہ ان کا انداز تھا کہ جی حکم ہے. بھائی حکم کس کا ہے یہ تو بتانے سے وہ قاصر تھے. باہر کیف 6 گھنٹے مجھے بٹھایا اور اس کے بعد جب ہائی کورٹ کی قراردادیں آئیں, مجھے ہائی کورٹ کے صدر کا فون آیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے صدر کا فون آیا. ان کی قراردادیں بڑی سخت قسم کی آئیں. انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو کہا اور اس انداز سے جو ہے میں نے مجھے رفیق کو کہا کہ بہت مہربانی کہ تم نے اپنی اصلیت دکھا دی اور میں تمہارے محبوس ہوں تمہارے تھانے میں. اگرچہ اس نے فون کر کے مجھے کہا کہ کھوسا صاحب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے کہا نہیں تمہارا تو کسی چیز سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میں نے کہا کہ تیرا شکریہ ادا کر دوں, تو مجھے بڑا بھائی کہتا ہے تو میں نے کہا کہ چھوٹے بھائی کو میں شکریہ ادا کر دوں کہ میں یہاں محبوس ہوں. باہر کیف اس کے بعد انہوں نے 6 گھنٹے کے بعد ایک مچلکا جو ہے مجھ سے لیا کہ جی میرے اوپر انہوں نے ایف آئی آر درج کی 290 اور 291 کی, جس میں یہ تھا کہ انہوں نے سڑک بلاک کر کے انہوں نے ٹریفک کو جو ہے نویسنس کریٹ کی, ٹریفک کی obstruction کریٹ کی. اور 290 کی جو ہے وہ ہے 600 روپیہ جرمانے کی سزا ہے اور 291 کی جرمانہ یا 6 مہینے کی سزا کا ہے. تو وہ قابل ضمانت چونکہ دفعات تھے مجھ سے مچلکا انہوں نے 20,000 کا لے کر اور مجھے کہا جی بڑی مہربانی آپ جائیے تشریف لے جائیں. میرے ڈرائیور اور میری گاڑی انہوں نے ایک اور کیس جو ہے دہشت گردی کا کیا, جس میں جو ہے ہمارے ایم پی ایز کو بھی جو ہے بیچ میں ملوث کیا اور میرے ڈرائیور پر انہوں نے اور میرے جو کہ سرکاری ہے گن مین ہے اس پر انہوں نے ڈالا کہ جی اس نے پولیس کی وردیاں پھاڑی ہیں اور اس نے ان کو مارا پیٹا ہے, اور ساتھ ہی میرے کوآرڈینیٹر پر بھی یہی الزام لگایا اور اس میں دفعات جو ہے ATA کی اور پتہ نہیں کیا کیا لگائیں اور اس میں دیگر ملزمان ہمارے بھی جو ہے محبوس کیے, جو نارتھ کینٹ کے تھانہ میں ساری رات بیٹھے رہے. ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں کس وقت لے کے آتے ہیں. یہ نارتھ کینٹ کا ایک پرچہ ہے. پھر انہوں نے انارکلی کا ایک پرچہ درج کیا جس میں ہمارے فرحت عباس جو ہے وہ MPA بھی انہوں نے پابا سلاسل کیے, بند کیے انہوں نے, اور ان پر بھی وہاں ڈالا گیا کہ جی بہت سارا موب تھا یہاں اور انہوں نے یہاں فائرنگ کی اور دہشت گردی کا جو ہے فضا کریٹ کی, لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا اور جانے کیا کیا کیا. اور پھر انہوں نے ایک پرچہ جو ہے شاہدرے میں درج کیا, اس میں بھی اسی طرح کے دفعات لگا کر اور لوگوں کو پابا سلاسل کر کے اب انہیں پیش کریں گے. پھر انہوں نے چوتھا FIR جو ہے ایک انہوں نے بیرسٹر سلمان صفدر پر کی اور سلمان اکرم راجہ صاحب پر کی. اس پر بھی یہی کیا کہ اس نے بھی بلاک کی ہے سڑک اور اس پر بھی 290 اور 291 کا, اور اس کو بھی 5-6 گھنٹے ہیں اور 5-6 گھنٹے اس نے میں بھی یہ کہا کہ انہوں نے سڑک بلاک کی ہے اور انہوں نے نویسنس کریٹ کیا ہے. ان کو بھی رات دیر گئے تک جو ہے مچلکے پر سیاہ کر دیا گیا. او بھائی اتوار کا دن تھا, سڑکیں اگر میں نے بلاک کی ہے تو آپ کے کیمرے کی آنکھیں موجود ہیں, دکھا دیں. آج تو سبھی کے پاس جو ہے وہ کیمرے موجود ہیں, سیل فون موجود ہیں. نہ کوئی سڑک بلاک ہوئی, نہ کسی نے کوئی ٹریفک کو obstruct کیا یا روکا, نہ کوئی خلل اس میں خلل ہوا, نہ کوئی توڑ پھوڑ ہوئی. آپ کے سارے لاہور کے ماشاءاللہ آپ جید قسم کے یہ ہیں, آپ کے کیمرہ مین بھی ہر جگہ موجود تھے اور آپ صحافی بھی ہر جگہ موجود تھے ماشاءاللہ لاہور میں. کہیں ایک پتہ بھی کسی نے اگر چھوا ہو, یا ہمارا تو پرامن احتجاج تھا,
اور کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا. یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ کوئی ایک بھی ان کا کانسٹیبل زخمی نہیں ہوا کہ کہے زخمی ہے. اب وردی پھاڑنا تو میرے بیٹے خرم لطیف کھوسے پر بھی انہوں نے کہا تھا وردی پھاڑی اور اس نے جو ہے وہ چھین لی اپنا وہ سرکاری رائفل نہیں رائفل نہیں نہ وائرلیس چھینا. اس پر ڈکیتی کا پرچہ کر دیا تھا اور دہشت گردی لگا دی تھی جو ہائی کورٹ نے قواش کیا. انہوں نے کہا دکھاؤ تو صحیح, آج کل تو کیمرے کی آنکھ ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھتی بھی ہے اور دکھاتی بھی ہے, تو آپ دکھا دیجئے گا. سو اس لیے یہ جتنا لاہور میں کل تشدد کیا گیا ہے ہماری ڈیفینیٹلی یقیناً یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. یہ جو ہے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. عوام اس کی شدید جو ہے ایک اجتنابی کیفیت میں ہے اور اس اذیت سے اور اس کرب سے جو ہے شروعات اگر کرتے ہیں یہ حکومت جو ہے ایک خود ساختہ جعلی حکومت, تو پھر ہم تو عوام کے لیے انشاءاللہ آواز اٹھاتے رہیں گے. اور جب تک مینڈیٹ ہمارا بحال نہیں کیا جاتا, عوام کی حق حکمرانی بحال نہیں کی جاتی, ہمارا احتجاج جاری و ساری رہے گا. اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ اسمبلیز کیسے چلاتے ہیں, پارلیمنٹ کیسے چلتی ہے اور یہ حکومت کیسے چلتی ہے انشاءاللہ. صحافی ہو, وکیل ہو, عام شہری ہو, ہر کسی پر جو ہے یہ دفعات لگا دی جاتی ہیں. آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, کیا اس معاملے کو ایوان میں اٹھائیں گے یا پھر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں کوئی اس طرح کی درخواست ڈالیں کہ یہ تو مذاق بن چکا ہے کہ دہشت گردوں ہر شہری کو دہشت گرد بنا دیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ میں پہلی ہی اپنی جو کل کھلتی ہے, میں جا رہا ہوں نیشنل اسمبلی میں, پہلا ہی پوائنٹ آف آرڈر پر میرا یہی بات ہوگی. اور یہ شروعات ہم سیشن شروع ہونے نہیں دیں گے جب تک ہماری یہ شکایت رجسٹر نہیں ہوگی. اور اسی طرح میں بریچ آف پریویلیج کا بھی جو ہے یہ کروں گا. اور ان پولیس والوں کے خلاف جنہوں نے مجھے پکڑا ہے وہ اغوا کا پرچہ بھی میں کرواؤں گا. اغوا کے پرچے کے ساتھ جو ہے میں اس کو انت تک پہنچاؤں گا کہ مجھے حبس بیجا میں رکھا گیا اور کرمنل انٹیمیڈیشن بھی کی گئی ہے. اور یہ تمام جو ہے قابل مواخذہ جرائم ہیں. یہ کسی کے کہنے پہ کرے یا مجبوری پہ کرے, یہ کوئی اس کا جواز نہیں ہے. تو بتائے کہ کس کے کہنے پہ کیا ہے, کیوں پھر اپنے اوپر الزام لیتا ہے پولیس والا. تو اس لیے ہم تو بالکل کریں گے. اور یہ بھی کہ یہ ایک اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا مس یوز جو ہو رہا ہے, یا صحافیوں پر لگایا جا رہا ہے یا پرامن احتجاج کرنے پر لگایا جا رہا ہے. دہشت گرد تو ان سے پکڑے نہیں جاتے ہیں, دہشت گرد کے خلاف نہ پکڑتے ہیں نہ دہشت گردوں کے لیے یہ قانون استعمال ہوتا ہے. یہ تو الٹا دہشت گردوں سے تو بھاگتے ہیں, یہ چھپتے پھرتے ہیں. جو دہشت گرد ہیں یہ تو ریاست خود دہشت گردوں کے جو ہے سے خائف ہے. تو یہ ہمیں دہشت گرد بنائے ہوئے ہیں, صحافیوں کو بنائے ہوئے ہیں اور سیاسی کارکنوں کو دہشت گرد بنائے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے ظاہر ہے کہ قانون کی اگر آپ خلاف ورزی کرتے ہو تو قانون بھی ایک مذاق بن جاتا ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ ان فیوچر خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل کرنی چاہ رہے ہو کوئی, یا خان صاحب نے کچھ شرائط رکھی ہو اس طرح کی, کیا اور کیا اس طرح ہی معاملہ چلے گا؟ دیکھیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ جو ہے آڈٹ کروا لیں. 4 حلقوں کا خان صاحب نے کہا ہے آڈٹ کروا لیں. نواز شریف آ رہا ہوا ہے, نواز شریف کے حلقے کا کروا لیں. سیالکوٹ کا جو ہے خواجہ آصف کا کروا لیں, آڈٹ اس کا کروا لیں. تیسرا اور انہوں نے اون چودھری والا یعنی سلمان اکرم راجہ والا جو ہے آڈٹ کروا لیں. اور اسلام آباد کی کسی سیٹ کا, 3 سیٹیں ہیں نا اسلام آباد کی, اسلام آباد کی کسی سیٹ کا آڈٹ کروا لیں. ہماری یہ شرط ہے کہ یہ 4 حلقوں کا آڈٹ کروا لیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی نظر آ جائے گا, قوم ساری کو, ملک سارے کو نظر آ جائے گا. اور اس لیے جو ہے یہ اس کے علاوہ اور کوئی شرط نہیں ہے. عوام کا مینڈیٹ بحال کریں, کیفر کردار تک پہنچائیں جنہوں نے فراڈ کیا ہے. ان کے خلاف ہائی ٹریزن کا آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کے خلاف بھی, جنہوں نے اس قوم کے ساتھ, ملک کے ساتھ اتنا بڑا دھاندلا کیا ہے, فراڈ کیا ہے. ریاست کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا ہے, آئین کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے. سو اس لیے ان کو معافی نہیں ہونی چاہیے کسی قیمت پر. اور عوام کو جو اذیت اور کرب آپ نے مبتلا کر دیا ہے
بجائے اس کے کہ آپ ان کو مورد الزام ٹھہرائیں جنہوں نے فراڈ کیا ہے، الٹا آپ نے وکٹمز جو ہیں ان کے احتجاج پر بھی آپ اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ آج عدالتوں میں اور کچہریوں میں عوام کی نالش کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ استاد صاحب یہ بتائیے گا، عوام سوچ رہی تھی کہ انتخابات کے بعد عدم جو استحکام آ جائے گا، پارلیمنٹ جو فعال ہو جائے گی، عوامی مسائل کے حل ہوں گے، لیکن کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا نظر آ رہا۔ تو عوامی مسائل کا حل کیا ہے؟ پارلیمنٹ کیسے چلے گی؟ اس حکومت کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، حکومت ایک ہی صورت میں چل سکتی ہے، آپ مینڈیٹ کو بحال کریں، عمران خان کو جیل سے ریلیز کریں، عمران خان کو جیل سے باہر کریں، شاہ محمود قریشی کو جیل سے باہر کریں، پرویز الہی کو جیل سے باہر کریں، یا ہمارے ادھر جو ہے ڈاکٹر یاسمین کو جیل سے باہر کریں، اعجاز چودھری صاحب کو باہر کریں، محمود الرشید کو باہر کریں، تمام خواتین جو جیل میں 10 مہینوں سے رول سڑ رہی ہیں ان کو جیل سے باہر کریں، اور ایک ایسا کمیشن بٹھائیں جو 9 مئی کے سانحات سے لے کر 9 فروری کے فارم 47 کے فراڈ تک اس کا پورا احاطہ کر کے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی قوم کے سامنے رکھے، پتہ چلے کہ کس طرح سے عمران خان کو آپ نے وزارت عظمیٰ سے ہٹایا۔ 9 مئی کے شاخسانے میں 10 آپ نے ایک جماعت کو دفن کر کے آپ نے تتر بتر کر کے ہوا میں بکھیر دیا، لیکن عوام نے 8 فروری کو اس کے تمام کے باوجود بڑا دو ٹوک جواب دیا کہ عمران خان نہ دہشت گرد ہے، نہ عمران خان بدکار ہے، نہ باغی ہے، اور انہوں نے اس لیے عمران خان کے کنوکشن ساری عوام نے مسترد کی۔ 9 مئی کا شاخسانہ مسترد کیا، اس کا جو ہے پارٹی کو تتر بتر کرنا، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو منسوخ اور مسترد کیا عوام نے، اور عوام ہی ریاست ہے آئین کے آرٹیکل 7 کے مطابق، اور عوام کی تابعداری ہی اور وفاداری آرٹیکل 5 میں واجب اور لازم ہے، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو۔ تو اس لیے کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ عوام ہی کے خواہشات اور امنگوں کے تابع ہے، حق حکمرانی عوام کی ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے بعد، اور اس لیے جب تک آپ عوام کی اصلی حاکمیت کو بحال نہیں کرتے، جو انہوں نے 8 فروری کو دو ٹوک انداز سے کی، اور تمام جبر اور تسلط کے باوجود یہ واحد الیکشن تھا جس میں عوام اپنے کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہی تھی، عوام اپنا سمبل ان کا ڈھونڈ رہی تھی، بینگن کسی کو دیا، کسی کو آپ نے کٹوریا دیا، کسی کو آپ نے ریکٹ دیا، کسی کو بلہ دیا، کسی کو کچھ دیا، بلہ تو نہیں تھا باہر کا، جوتا دیا، جہیز کا سارا سامان آپ نے دے دیا، لیکن شعور دیکھیے عوام کا، آفرین ہے عوام پر کہ عوام نے اس کے باوجود تمام مشکلیں تکلیفیں جھیلتے ہوئے بھی آگ کا سمندر سے گزرے ہیں ہم اس الیکشن میں، لیکن عوام نے دو ٹوک بتایا کہ عمران خان ہی صحیح لیڈر ہے جو پاکستان کو بچا سکتا ہے، عمران خان ہی مستقبل کا وزیر اعظم ہے، اور عمران خان کے بغیر نہ انہیں کوئی پارلیمنٹ قبول ہے، نہ کوئی حکومت قبول ہے۔